बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सही मुस्लिम की हदीस बयान की जाती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और उस खुतबे के अंदर हज की फ़र्ज़ियत का जिक्र किया। आपने फरमाया कि तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया, जिस पर एक शख्स ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज हर साल हम के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। दोबारा सवाल किया गया कि क्या हज हम पर हर साल के लिए फ़र्ज़ किया गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहे। तीसरी बार यही सवाल दोहराया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा कि जब मैं खामोशी इख्तियार कर लूँ तो बार बार किसी चीज़ के बारे में ना पूछा करो, क्योंकि अगर मैं हाँ कह देता तो तुम लोगों के ऊपर हज हर साल के लिए फ़र्ज़ हो जाता और तुम ये अदा ना कर पाते। इस्लाम का बुनियादी रुकन हज को तस्वर किया जाता है, उन बुनियादी अरकान में शामिल है, और जिसके पास इस्तिताअत हो उसके ऊपर हज करना फ़र्ज़ है, उसके ऊपर लाजम है। हर साल पूरी दुनिया से मुसलमान जाते हैं और खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, हज का फ़रीज़ा अदा करते हैं, फिर कुर्बानी अदा करते हैं। साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें जो सवाल तलब भी होती हैं, जिस पर लोग सवाल भी करते हैं, अपने उलमा से, दीनी मुफक्करीन से पूछते हैं हज की फ़र्ज़ियत के बारे में, हज कैसे अदा किया जाए, हज के लिए लवाज़मात क्या क्या हैं, किस शख्स के ऊपर हज फ़र्ज़ है और किस के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। फिर साथ जो कुर्बानी दी जाती है, अल्लाह के रास्ते में जानवर कुर्बान किए जाते हैं, उसके वाले से भी सोशल मीडिया पर भी एक बहस होती है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है, बाद लोग कहते हैं कि नहीं वाजिब है। ये एक बहस भी होती रहती है। हम कोशिश करते हैं कि ख़ास तौर पे हज के मौके पे, सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के मौके पे, मुहर्रम के महीनों में, ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर के मौके में, जो हमारे तमाम ये इस्लाम के दिन हैं, हमारे मजहबी दिन हैं, इन पर अपने उलमा को अपने पास दावत दें, उनसे ये सवालात उनके सामने रखें जो आपके और मेरे ज़हनों के अंदर मौजूद है। आज भी हम इसी पे बात करेंगे और मेरे साथ बड़ा ही एक मोअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है उलमा इकराम का। जनाब अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़िया शाह बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन जनाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लामा डॉक्टर राग़ब नईमी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़िया बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करें। अगर मुझे आप बताएं कि हज फ़र्ज़ है और किस के ऊपर फ़र्ज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, यकीनन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी फ़र्ज़ियत को ख़ुद बयान फरमाया है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला मन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, कि अल्लाह के लिए उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए अल्लाह के बंदों पर हज फ़र्ज़ है, लेकिन किस पर? मन इस्तता इलैहि सबीला, इसके पास माली वसाइल हो, माली और बदनी दोनों यानी सेहतमंद भी हो, जाके अदा भी कर सके, जो हज के दोनों ये चीज़ें मौजूद हों तो उस पर यह फ़र्ज़ होता है। ठीक। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्स। एक हदीस बात तो आपने अभी अपने इंट्रो में बयान फरमाई, सही मुस्लिम की। आप फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व इताइज़ ज़कात व हज्जुल बैत। ठीक। फरमाया कि हज बैतुल्लाह भी उन 5 अरकान में से एक रुकन है। खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इसकी इतनी अहमियत समझते थे कि वो फरमाया करते थे कि हमारा दिल ये चाहता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु का ये कौल है और इससे बिल्कुल मुतशाबे हज़रत सैयदना अली मुर्ज़ा करमल्लाहु वजहुल कभी इरशाद ग्रामी मौजूद है। वो दोनों के इरशाद ग्रामी फरमाते हैं कि जो बंदा इस्तिताअत के बावजूद वो हज बैतुल्लाह नहीं करता और उसे उसी तरह मौत आ जाती है, मात इंशा यहूदियन और नसरानियन, तो फिर उसकी मौत को मुसलमान की मौत ना समझो कि उसने तसाहुल बरता, लापरवाही की, उसने सुस्ती की। इस्लाम के ये शायर है, इस्लाम के इम्तियाज़ात में से कि अल्लाह के घर को आबाद रखा जाए हज बैतुल्लाह के साथ, तलबिये के साथ, तवाफ़ के साथ। तो बिलाशुबा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी हज बैतुल्लाह की है, हज्जतुल विदा जिसको हम कहते हैं। आपकी सुन्नत मुबारक भी है इस लिहाज से। और हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमा रहे वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज यातूका रिजाला व अला कुल्लि ज़ामिर यातीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। जब उन्होंने कहा कि या अल्लाह हमने तेरा घर बना दिया, कबूल फरमा, तो आपने फरमाया अल्लाह पाक ने कि जाइए जाकर इस पहाड़ की चोटी पर ऐलान कीजिए क्या हो लोगों आके हज करो इसका। आए चोटी पर, देखा ना सामने ना दाएं ना बाएं, आगे पीछे बंदा ही कोई नहीं। या अल्लाह मैं किसको ऐलान करूँ? फरमाया ऐलान करना तेरा काम।
دور دراز کے علاقوں سے یہاں تک ہر سال لوگوں کو لے کے آنا، دنیا کے کونے کونے یہ سے میرا کام ہے۔ یاتین من کل فج عمیق، دور دراز سے لوگ آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً یہ حج بیت اللہ فرض ہے اور اسلام کی بنیادی ارکان میں سے استطاعت اس کے اوپر فرض ہے۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کہ ہر سال حج کرنے کے حوالے سے کہ یہ لوگ اس کو اب فرض نہ سمجھ لیں۔ یہ جو لوگ ہمارے یہاں اکثر ہم دیکھتے ہیں ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، یہ درست عمل ہے یا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بجائے ہر سال حج پہ جانے کے ایک دفعہ حج کر لیا، باقی پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائیں، یتیموں پر، غریبوں پر، مساکین پر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح بخاری صاحب نے فرمایا ہے، یہ حدیث جو ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب ہے، اور آپ کا بھی فرمان ہے کہ میری امت کے جو فرد مستطیع ہو جائیں بدنی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی، تو ان کو حج ادا کرنا چاہیے۔ اگر حج ادا کیے بغیر مر گئے تو ماتا یہودین اور نصرانین، یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے۔ اس سے ہٹ کے ظاہر پہلے قرآن کا حکم آ چکا، اس میں استطاعت بھی بتا دی گئی، استطاعت مالی، استطاعت بدنی۔ اگلا مرحلہ جو آ جاتا ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے جتنے بھی مقدمات ہیں، مثلا ہمیں پاسپورٹ لینا ہے، ہمیں ویزا لینا ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی واجبات میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے۔ بالکل۔ جہاں تک تعلق ہے کہ سنت حج یا فرض حج، واجب بے شک زندگی میں ایک مرتبہ کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، اگر ایک دفعہ کر لیا تو بری عظیم، پھر اس پر کوئی واجب نہیں۔ لیکن باقی جتنے حکم یہ ہے کہ استحباب کے حوالے سے کہ یہ نیت کر کے آؤ کہ خالق کائنات ہمیں دوبارہ بھی حاضری کی توفیق دے۔ لیکن یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو مال کی صورت ہے وہ مال ہر قسم کے حقوق سے پاک ہونا چاہیے، حلال مال ہو، اس میں زکوٰۃ ہے ادا ہونے چاہیے، خمس ہے ادا ہونا چاہیے، قرض ہے کسی لوگوں کا دینا لینا ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ سفر کے لیے جا رہے ہیں، اپنے زاد راہ کو بھی دیکھیے کہ وہ پورا ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور گھر والوں کو بھی جتنا عرصہ آپ دور رہیں گے ان سے ان کے نان نفقہ کا بھی انتظام کر کے جائیں، تاکہ تیرے بعد وہ دیکھتے نہ رہیں۔ اگر ان کے لیے انتظام نہیں ہے تو آپ پہ حج واجب نہیں۔ مستحب حج جو ہے اس کی تاکید ضرور ہے، لیکن جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم اس مستحب حج کے بدلے میں فقراء، مساکین، یتیما ان کی خدمت کرتے ہیں جو واقعی دیندار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہیں، اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے سوال کے لیے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، تو ان کو اگر خاموشی سے وہ مال دے دیا جائے، کتنی بچیاں ایسی بیٹھی ہیں جو شادی کے بغیر بیٹھی ہیں، ان کو دے دیا، تو اس میں کوئی بات نہیں، اور یہ ترجیح جو ہے یہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قافلہ جا رہا تھا حج کے لیے، اور جو ہی شہر سے باہر نکلے، شہر والوں نے الوداع کیا، تو ایک حاجی کی نظر پڑ گئی ایک گندگی کے ڈھیر پر کہ ایک سیاہ برقع پوش بی بی جو ہے وہاں سے ایک حرام مرغی اٹھا کے اپنے برقعے میں چھپا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اس نے طریقے سے اپنے آپ کو کارواں سے جدا کیا اور اس خاتون کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس سے کہا کہ تو لباس سے تو مسلمان لگتی ہے، کہنے میں الحمدللہ مسلمان بھی ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بھی، ان کی بیٹی بھی ہو۔ فرمایا تو جب جانتی ہے کہ یہ حرام ہے تو پھر کہ تو نے مرغی حرام کیوں اٹھائی ہے؟ کہا جب آپ اتنا جانتے ہیں تو پھر یہ بھی جانیے کہ جب مسلمان پہ ایسا وقت آ جائے کہ وہ حرام کھانے پر مجبور ہو جائے تو پھر اس کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ میری بیٹیاں کئی دنوں سے فاقے کے ساتھ ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مجھے اور کچھ نہیں ملا، تو میں یہ حرام مرغی اٹھا کے لائی ہوں تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ خیر یہ سننا تھا، وہ رو بھی پڑا۔ اس نے کہا کہ یہ جتنا زیادہ رہا ہے یہ تم اپنے دامن میں رکھو، اور جب کبھی بھی ضرورت ہوگی مجھے کس طریقے سے پیغام پہنچا دو، اگر تو میں اول تو خود ہی پتہ کرتا رہوں گا تاکہ آج کے بعد نہیں۔ اب جو واقعے کا تتمہ نظر آتا ہے اس میں پھر یہ آیا کہ لوگ تو سارے چلے گئے، وہ ادھر چھپ گیا۔ جب حاجی واپس آئے تو ان کے استقبال کے لیے گیا، ہر ایک کہتا ہے اللہ تیرا حج قبول کرے، آگے سے جواب ملتا ہے اللہ تیرا حج بھی قبول کرے۔ وہ کہتے ہیں، وہ سوچ میں پڑ گیا میں تو حج پہ گیا نہیں، یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو خواب میں دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے فرماتے ہیں کہ تو نے میری مظلوم، غریب، فقیر، مسکین بیٹی کی مدد کی ہے، اللہ نے تیرے اس عمل کو قبول فرما لیا ہے اور تیری شکل میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے۔ باقی حجاج کرام کا تو ایک حج ہوگا، تیرا قیامت تک حج ہوتا رہے گا، تمہیں پورے حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ مخلوق خدا کی خدمت کا صلہ ہے، تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فریضہ حج ادا کر چکے ہیں تو ہم اس کو
کافی سا اس کو محفوظ رکھیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حج کر لیتے ہو تو تمہاری پیشانی پہ ایک حج کا نور پیدا ہوتا ہے, جب تک گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوگے وہ نور باقی رہے گا, اس نور کی حفاظت کیجئے, اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. امام باقر علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ پتہ نہیں اب بھی میرے گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو اتنی بڑی ضمانتوں کے بعد تو لہٰذا اس کو ترجیح دی جائے تو یقیناً بہتر ہے. ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب, جیسا کہ فرض حج اسی پر ہے جس کے پاس استطاعت ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں امیر شخص ہے, اس نے بڑا انتظام کیا حج کے لیے, اس کا خیمہ بڑا شاندار ہے, اس کا جو ہے سفر جو ہے وہ بڑا شاندار ہے, وہاں اس کو ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں, بڑا مہنگا حج اس نے جو ہے وہ آپشن اختیار کیا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہو سکتا کہ حج کی مشکلات بھی ثواب کے لیے ہیں, حج کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی ثواب ہیں, تو بجائے اس کے کہ بہت زیادہ آسائشوں والا حج تلاش کرنے کی بجائے اگر شخص وہی پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اور بڑا اہم آپ نے سوال پوچھا ہے جناب نصر اللہ ملک صاحب. دیکھیے بات تو یہ ہے کہ حج ہے مشقت کا نام, حج ہے اللہ کی راہ میں مسلسل عمل کا نام. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسائشات میں جتنا زیادہ اضافہ کر لیا جائے وہ آسائشات وقتی طور پر اس حاجی کو آرام و سکون تو دے سکتی ہیں, لیکن حج کے ایام کے اندر خاص طور پر وہ لمحات جس میں اس نے اپنے خالق و مالک کے حضور حاضر ہو کر دعائیہ کلمات کہنے ہیں, اپنی مناجات کو پیش کرنا ہے, اپنی دل کی تمناؤں کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر آنا ہے, پھر اس کے یہ اوقات اسی آسائش کے حصول میں گزر جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں حج کے موقع پر, اور ہم نے خود بھی دیکھا کہ بعض یونٹ ایسے تھے, بعض جگہیں ایسی تھیں جہاں پر انواع و اقسام کے کھانے بھی میسر تھے, وہاں پر خیمہ جات کے اندر اے سیز لگے ہوئے تھے, براہ راست ٹی وی کی براڈ کاسٹنگ ہو رہی تھی. یہاں پہ وہ 5 اسٹار ہوٹل کے مزے لینے کے لیے آیا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے پاؤں کو, اپنے جسم کو آلودہ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پسینے سے شرابور کرنے کے لیے؟ بلا شبہ رقم سے وہ آسائش تو خرید سکتا ہے, لیکن حج کی کنوہ کو وہ نہیں پا سکتا ہے. حج اگر 10 لاکھ روپے میں بھی ہو جاتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ اس نے حج لازمی کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حج کی عبادت نہ کرے, مستحب امر ہے. اگر فرض کر لیا ہے تو اس کے بعد وہ کرتا ہے تو مستحب امر ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ حج فرمایا ہے, جبکہ آپ کے عمروں کی تعداد 3 یا اس سے زائد ہمیں ملتی ہے کتب تاریخ کے اندر, جو اس طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ اگر سنت اپنانا ہے حج کے میدان اور باب کے اندر تو وہ صرف ایک حج ہی ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہوتا ہے. ہاں وہ یہ کر سکتا ہے کہ 25 لاکھ کا حج کرنے کی بجائے وہ 10 لاکھ کا کر دے اور 15 لاکھ روپے حج کے ایام میں ہی ایسے امور میں وہ خرچ کر دے جو اس کے لیے اضافی ثواب کا باعث بن سکے, اس کے لیے لاکھوں نیکیاں دیگر ذرائع سے بھی وہ حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جائے گا. ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے جو آپ نے بات کی کہ حج کی جو ادائیگی, حج کے لیے خراجات 10 لاکھ 15 لاکھ 25 لاکھ, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, ہم تذکرہ کر رہے تھے حج کے اخراجات کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ اس پہ آج ہم ضرور آپ کا بھی انپٹ لیں, ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کا بھی اور علامہ صاحب کا بھی, کہ ہم حج کی قیمت اتنی بڑھا چکے ہیں کہ ہم عام آدمی اس کی استطاعت سے دور ہم اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک شخص پیسے جمع بھی کر لیتا ہے, حج اور مہنگا ہو جاتا ہے. پھر ہم ایئر ٹکٹس کی بات کریں, جتنا زیادہ وہ اس کے اوپر اخراجات آنا شروع ہو گئے ہیں, عام آدمی کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. ہم اس کو سستا کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے. بلا شبہ یہ میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت ایک امت مسلمہ ہمیں اس پر ضرور سوچ بچار کرنا چاہیے کہ حج کے اخراجات جس قدر محدود کیے جائیں
اور اس میں حجاج کرام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں جو اللہ کے مہمان ہیں، ضیوف ہیں، اور اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، اور جو اہل استطاعت ان میں شامل ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ضرور آسانیاں پیدا کریں۔ اور ہم سچی بات جب دوسروں کی مثال دیتے ہیں تو بعض کو دل میں ایک شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں نا، ان کی صورتحال ہم نے بڑی عجیب دیکھی کہ وہاں جب ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں، کرسمس وغیرہ آتی ہے، تو میں نے خود امریکہ میں دیکھا ہے، یورپ میں دیکھا ہے کہ وہاں وہ ٹکٹیں سستی کر دیتے ہیں، وہاں ٹرین کی ٹکٹیں سستی ہو جاتی ہیں، ایئر ٹکٹیں سستی ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے وہاں مسلمان بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، یہاں پہ ہم نے بالکل الٹ صورتحال دیکھی۔ ماہ رمضان آتا ہے، لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے بیت اللہ کا عمرہ کریں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمرہ تو فی رمضان تعدل حج معیہ، جو مسلمان جو میرا امتی ماہ رمضان میں عمرہ کرے گا اللہ اس کو عمرے کا اجر نہیں دے گا، بلکہ اس حج بیت اللہ کا جو میرے ساتھ مل کر کیا جائے اتنا حج بیت اللہ کا ثواب دے گا۔ تو ہر مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں۔ تو یہ صورتحال کیا ہوتی ہے آپ کے علم میں؟ ٹکٹیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں، سیٹیں ملتی نہیں ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیز جو ہے یہ قابل ملاحظہ ہے۔ بحیثیت امت، بحیثیت ملت مسلمہ اسلامیہ، ہمارا فرض ہے کہ ہم سر جوڑ کر ان چیزوں کو دیکھیں۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے۔ ہمیں تو توحید امم کا یہ مظاہرہ یہاں پہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اسراف جو ہے یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، تبذیر بھی اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ یہ دونوں فضول خرچی جو ہے نا، 2 قسم کی ہوتی ہے، دونوں کی اللہ نے قرآن میں نفی کی۔ تبذیر اس فضول خرچی کو کہتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، جو حرام راہ میں چاہے 1 پیسہ خرچ کیا جائے وہ تبذیر ہوتی، وہ فضول خرچی منع ہے۔ لیکن اسراف جائز کام میں حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، آگے جا کے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ مسلمان بندے وہ اللہ کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہوئے نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے، میانہ روی اختیار کرتے۔ تو یہ زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اس میں حج بیت اللہ بھی ہے۔ تو یقیناً جو حج بیت اللہ 8 لاکھ روپے میں، 10 لاکھ روپے میں آسانی سے ہو سکتا ہے، اطمینان سے ہو سکتا ہے، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اسراف سے میں بچنا چاہیے۔ بالکل اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ مسرفین سے محبت نہیں کرتا۔ تو ہم حج بیت اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی تھی نا کہ جو نفلی حج ہیں، اب دیکھیے فرض جو ہے نا، ایک فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار، ٹھیک، ایک فرض اور بھی ہوتا ہے بعض اوقات مسلمان پہ، بندہ ایک نظر مانگ لیتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام سنور گیا، میں اس چیز میں کامیاب ہو گیا تو میں ایک حج کروں گا، تو وہ بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، وہ نظر کا حج جو ہے نا، وہ نظر ماننا جو حقیقت کی اور اطاعت اللہ کی بندگی کی، اس کو پھر پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ تیسرا ایک اور حج ہوتا ہے کہ آپ کے والد صاحب وہ حج نہیں کر سکے، بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، اب ان پہ حج ضروری تھا، آپ ان کی طرف سے حج بدل کریں۔ انتقال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، حج بدل ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب طواف فرما رہے تھے نا حج بیت اللہ کا، تو آپ نے دیکھا ایک بندہ کہہ رہا اللہم لبیک عن شبرما، یا اللہ میں حاضر ہوا شبرما کی طرف سے۔ آقا نے فرمایا شبرما کون ہے؟ اس نے کہا جی میرا ایک رشتہ دار تھا، فوت ہو گیا۔ آقا نے فرمایا تم نے خود حج کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میں نے ابھی حج نہیں کیا، میں اس کی طرف سے پہلا حج کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ حج تو اپنی طرف سے کرے گا، اگلا حج آ کے اس کی طرف سے کرنا، یعنی حج بدل کرنے والے نے پہلے خود اپنا حج کیا ہوا ہو۔ تو یہ 3 قسم کے جو حج ہیں ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب یعنی آپ سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے آپ سے سن بھی رہے تھے، یہ جو مہنگی ٹکٹیں دینا اور حج مشکل بنا دینا، ریاست کا بھی کوئی کردار نہیں ہے۔ ریاست تو چاہتی ہے کہ جتنے پیسے لیے جائیں وہ لوگوں سے۔ ملک صاحب پہلے تو میں 2 واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سید شباب اہل الجنہ 25 پیادہ حج کیے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ 25 مرتبہ حج کیے اور پیدل کیے۔ صرف پیدل نہیں کیے بلکہ اونٹ گھوڑے سواریاں ساتھ ہوتی تھیں۔
لوگوں نے پوچھا فرزند رسول یہ سواریاں میں موجود ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہو؟ تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ سواریاں اس لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ حسن غریب ہے، فقیر ہے، مجبور ہے پیدل چلنے پر. پیدل اس لیے چل رہا ہوں کہ جس رب کائنات کے حضور میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اس کی شایان شان یہ ہے کہ اس کے بندے اس کے حضور میں پیدل چل کے عز و انکساری کے ساتھ جائیں. یہ امام حسن علیہ السلام کا عمل ہمارے سامنے ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے 40 پا پیادہ حج کیے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ دوران سفر مختلف جو کاروان قافلے چلتے تھے، کبھی کسی قافلے میں چلے جاتے، وہاں حاجیوں کی خدمت کرتے، برتن دھوتے، کپڑے دھوتے، سامان اٹھاتے. جب ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ تو امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے زین العابدین، لوگ زہر خدمت نہیں لیتے تھے، چھوڑ کے دوسرے میں چلے تیسرے میں چلے جاتے. پوچھا مولا یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت سے محروم رہ جاتا ہوں، اس لیے میں قافلے تبدیل کر لیتا ہوں. اور جب وہ وضو فرماتے چہرہ زرد ہو جاتا، غسل فرماتے، اور خاص طور پر جب احرام باندھتے اور تلبیہ پڑھتے تو غش کھا کے گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے. جب پوچھا جاتا مولا ایسے کیا؟ کہا کہ ایک تو مجھے یہ خیال آ گیا کہ میں تو لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوں، کیا خدا بھی میری حاضری قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ادھر سے جواب آ جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اس خوف نے مجھے ہلا کے رکھ دیا جی. تو یہ عز و انکساری، تو حج تو ہے ہی عز و انکساری کا. رہ گیا معاملہ، یعنی یہ افسوسناک پہلو ہے جس کو میں بالکل درد دل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حج کی روحانیت کو دفن کر دیا گیا ہے. شاید ہی خوش نصیب ہو جو اس وقت اس پوری روحانیت کے ساتھ حج کو ادا کرے. ٹورزم بنا دیا گیا ہے، سہولتوں کا چکر زیادہ ہے. پہلے لوگ پوچھتے تھے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، تلبیہ کیسے، آپ پوچھتے ہیں یہ میٹرس کتنا موٹا ہوگا، خیمہ کیسا ہوگا، کتنا دور ہوگا، بس کے قسم کے، اب یہ سوال کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر راغب نعیم صاحب، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر سے کونے کونے سے مسلمان آتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کی جو اعمال ہیں وہ ویسے ہی ہیں. ناپ تول میں دیکھ لیں، ڈیلنگ میں دیکھ لیں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کا حق مارنے کے حوالے سے دیکھ لیں، کریکٹر بلڈنگ پھر بھی نہ ہم کر سکے اتنی دنیا میں نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے اور حج کے باوجود. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عبادات یقینی طور پہ عبادت کرنے والے کو تقویٰ کے راستے پر بھی چلاتی ہیں اور انہیں برائی سے بچنے کی تلقین بھی کرتی ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اسی طریقے سے دیگر عبادات ہیں. معاملہ جو یہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں. مساجد بھی زیادہ ہو گئی ہیں، مواقع بھی زیادہ میسر آ گئے ہیں نیکی کے کاموں کے، اس کے باوجود نیکی کے کاموں کے اندر نہ صرف تاخیر ہے بلکہ کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مثالیں ہمارے سامنے بڑی پیش ہوئیں، یورپ کی مثال بھی پیش ہوئی، پاکستان کے کمپیریزن کو پیش کیا گیا. بنیادی چیز یہ ہے کہ من حیث المجموع امت یعنی امت مسلمہ ان بنیادی اخلاقی اقدار کو ترک کر چکی ہے جو حقیقت میں ایک مسلمان کا خاصہ ہونا چاہیے تھا، جس کے اندر تمام کے تمام ڈونٹس کو دیکھ لیجئے، ممنوعات کو دیکھ لیجئے، نہیں کو دیکھ لیجئے، جو ہمارے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ کتب فقہ میں موجود ہیں کہ کس طرح شریعت کو تشکیل دے کر مسلمانوں کی طرف پہنچا دیا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے جو ہمیں گزارتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن میں یہاں پہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا. دیکھیے بلا شبہ حج اور عمرہ ایک ٹورزم انڈسٹری کے طور پہ لیا جانے لگا ہے، لیکن طلب اور رصد کی کیفیات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جب 20 لاکھ حاجی پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر سعودی عرب میں جمیں گے، آئیں گے، وہاں پہ تشریف لائیں گے، تو ان 20 لاکھ حاجیوں کو موو کرنے کے لیے کتنی ہزار فلائٹیں درکار ہوں گی. یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے.
کتنا زیادہ اس کے اوپر اخراجات آئیں گے. یعنی ہمارے پاس اب صورتحال اور کیفیت یہ ہے کہ فلائٹس کی تعداد نمبرنگ کم ہے کہ ہم اسپیشل فلائٹس اڑائی جاتی ہیں حج کے حج کے موقع کے اوپر حجاج کرام کو پہنچانے کے لیے. اور یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے کہ جس چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے اس کی پرائس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ من حیث المجموع کورونا کے بعد دنیا میں ہر چیز کم و بیش 2 سے 3 گنا پرائس میں آ چکی ہے. چاہے آپ وہ ایئر ٹکٹس کو آپ دیکھ لیجئے, چاہے آپ گھر کی گروسری کو دیکھ لیجئے. آج امریکہ کے اندر ایک ماہ کی گروسری جو پہلے $1000 کے اندر آ جایا کرتی تھی, اب اسی کے لیے انہیں $2225 خرچ کرنا پڑ رہے ہیں. اگر آپ اس نسبت و تناسب کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم جسٹیفائی کر پائیں گے کہ یہ جو اضافہ ہے وہ زیادہ ہے. لیکن یہاں پر سعودی گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم اسے ٹورزم کی انڈسٹری بناتے بناتے کہیں حج میں سے عبادت کا کنسیپٹ اور تصور مفقود نہ کر بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ٹورزم کے نام کے حجاج کرام حج کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ جو ایک ٹورزم کرتے ہوئے کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو انجوائے کروانے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں بڑی چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت بڑا مختصر بچا, میں چاہوں گا اگر آپ شارٹلی یہ بتا سکیں, حج ایک اور آج کل میڈیا پہ پراپیگنڈا ہے سوشل میڈیا پر کہ حاجیوں پر ہی قربانی فرض ہے. جی یہ وہ لوگ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جو سچی بات ہے دین کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہے. پہلی بات, حج بیت اللہ کے ساتھ قربانی جو حج کی 3 اقسام ہیں نا, ان میں ایک حج افراد ہے, اس کا قربانی سے تعلق ہی کوئی نہیں. دوسرا حج تمتع, اس میں ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج اس کے درمیان میں انسان اپنا احرام اتار سکتا ہے. اس کو تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ انسان جو احرام کی جو شرائط تھی ان سے آزاد ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے, تو اس پہ قربانی ہوتی ہے. اسی طرح حج قران جس میں حج اور عمرہ دونوں ملے ہوتے ہیں, اس میں وہ احرام نہیں اتارا جاتا, تو اس کے اوپر بھی قربانی ہے. تو اس لیے ہر حاجی کے ساتھ قربانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو حج افراد کر رہے ہیں, اکیلا حج کر رہے ہیں, عمرہ نہیں اس کے ساتھ ملا رہے, اس پہ تو قربانی ہوتی ہی نہیں ہے. دوسری بات جو ہے نا, نبی کریم علیہ السلام نے ایک حج کیا, لیکن قربانی آپ ہر سال کرتے تھے, اور مدینہ شریف میں آپ کرتے تھے, ہر سال آپ کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال فرمایا کہ نبی پاک 10 سال مسلسل آپ نے بیت اللہ یعنی مسجد مدینہ شریف میں قربانی کی. صحابہ کرام مدینہ میں قربانیاں کرتے تھے. یہ جو کچھ لوگ روایات بیان کرتے ہیں, عمر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر سال نہیں کرتے تھے قربانی, بالکل یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے, کوئی ایسی حدیث نہیں ہے, یہ بالکل من گھڑت کی باتیں. ڈاکٹر صاحب قربانی کے حوالے سے جو ابہام پایا جاتا ہے, ہر شخص جس طرح استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج بھی فرض ہے, قربانی بھی فرض ہے. دیکھیں حج کا تو ایک منسک لفظ استعمال کیا, مناسک حج کہتے ہیں نا. قرآن کریم میں لفظ منسک جو ہے وہ قربانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یعنی جس لفظ کو ہم پورے حج کے اعمال پہ لاگو کرتے ہیں وہ ایک قربانی کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, اور وہ ہر حاجی پر واجب ہے. اگر اس کے پاس وسائل موجود نہیں ہے, مالی وسائل یا جانور دستیاب نہیں ہے, تو پھر وہاں قرآن نے دوسرا حل بھی بتا دیا ہے کہ 7, 8 اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھو وہاں مکہ مکرمہ میں, اور باقی 7 روزے جب واپس پاکستان آ جاؤ, اپنے وطن میں آ جاؤ, 7 روزے تب رکھ کے یہ 10 روزے اس قربانی کا بدل ہو جائیں گے. لیکن اس پر ساکت نہیں ہے. جو مکہ حاجی نہیں ہے اور اس کے بحر رہتا ہے وہ قربانی ان کے لیے سنت معقدہ ہے. اس حد تک تاکید ہے کہ اگر تمہیں قرض لینا پڑے تو قرض بھی لے لو, بشرطے کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ ہم اس قرض کو آسانی سے اتار سکیں گے. اس کو سنت معقدہ کیا گیا. تو لہٰذا قربانی کا انکار تو مطلب اس میں تو پیغام موجود ہے. خدا نے تو اس میں کہا ہے کہ تم اس گوشت کو خود بھی کھاؤ, قرآن کہہ رہا ہے اپنے فقراء اور مساکین کو بھی کھلاؤ, اور اسی میں کہا گیا کہ تم اس میں وہ مشاہد دیکھو اللہ کے جو کیا نام ہے انعامات احسانات ہے وہ دیکھو, قربانی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اور حج کران کی جس طرح یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس کو تو اتنا احترام ہوتا ہے کہ حاجی پیچھے چلتا ہے, قربانی کے جانور آگے لے کے چلتا ہے. اس کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا گیا کہ دیکھو یہ اللہ کی راہ میں قربانی ہے. تو اس کی تاکید ہے, اس کی قطعاً کوئی معافی نہیں ہے. رہ گئے باقی یہاں اس حوالے سے ضرور ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اگر نہیں کر سکتے, نہیں ہمارے پاس وسائل, تو ٹھیک ہے نہ کریں. صاحب یعنی قربانی کا تذکرہ جو ہو رہا ہے گوشت کے حوالے سے, مساکین کے لیے گوشت, غریبوں کے لیے گوشت,
لیکن ہمارے یہاں کلچر ہے ہم تو ران نکال لیتے ہیں، گردن کا گوشت الگ رکھ لیتے ہیں، فریج بھر لیتے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ پھر کہاں رہے گا جانور قربان کرنے کا اللہ کے راستے میں؟ دیکھیے قربانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل مدینہ منورہ میں ہر سال ادا فرمائی، اور جس کے نہ کرنے کے اوپر وعید ہے، اور شریعت کا تقاضا یہاں پہ یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہر ایسی عبادت جس کے نہ کرنے پر وعید ہے وہ شریعت میں واجب درجے کی ہوتی ہے۔ احناف اعلی تسنن کے ہاں جو قربانی کی حیثیت ہے وہ واجب کی ہے، اور واجب کر لینے کے بعد جب اس کا گوشت ہے، دیکھیے قربانی کا گوشت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اجازت بھی دے رہا ہے کہ اسی قربانی کے گوشت کو اپنے استعمال میں لے کر آ جائیں۔ اور استعمال میں لانے کا جو مستحب طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، غریب غربا فقراء کے لیے، اور ایک اعزاء اقربا کے لیے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس استحباب کے ذریعے اپنے ثواب میں کون اضافہ کرنا چاہتا ہے اور کون اضافہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے خاندان کو جن کے لیے ایک حصہ بھی بہت مشکل تھا پورا ہونا، انہیں اجازت دی، ٹھیک ہے تم سارا خود استعمال کر لو، لیکن غریب غربا فقراء مساکین کو قربانی کے عمل میں شریک کیے بغیر، اور ایسے ہی جب ماہ رمضان آتا ہے تو صدقہ فطر انہیں ادا کیے بغیر نہ ہمارے روزوں کی وہ اجابت اور قبولیت ہے، اور نہ ہی ہماری قربانی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عبادات کے ذریعے بنیادی طور پر ایک مسلمان کے دل میں یہ بات راسخ کرنا چاہتا ہے کہ اسے صرف اپنے لیے ہی نہیں سوچنا ہے، اسے تو پوری امت کے لیے اور پوری قوم کے لیے سوچنا ہے، اور تمام کو اسے ملا کر چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ ماہ رمضان میں ہونے والے تمام اعمال حسنہ کو دیکھ لیجئے جس میں اللہ کے راہ میں رقم خرچ کی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ قربانی کے اس موقع کے اوپر دیکھ لیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور کی قربانی پیش کی جاتی ہے، اور پھر بعد میں اس کے حاصل ہونے والے گوشت کو اس کے طریقہ کار کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب ضیاء شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، قربانی جب آپ کریں، جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں تو یہ کوشش ضرور کریں کہ گوشت کو برابر بانٹیں، کسی بالکل یہ طریقہ کار اختیار نہ کریں اچھا گوشت نکال کے اپنی رکھ لیں اور باقی غریبوں اور مساکین میں بانٹ دیں، کیونکہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ تو استطاعت رکھتے ہیں، آپ گوشت کھا سکتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورا سال شاید گوشت نہیں کھا پاتے، ان کو آپ اس خوشی میں شریک کریں گے تو آپ قربانی کے اصل مقاصد کو پا لیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔